मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जो भी इंटरनेट पे गरीबों को बुरा भला कहा करे ना, एप्रिशिएट नहीं किया करो। वो सारी गालियां आप पार्सल कर दो उसके अब्बा अम्मा की तरफ, खुद नहीं पार्सल करो। उसके अब्बा अम्मा ने क्या बिगाड़ा है? आप बोलो कि तुम्हारे अब्बा भी चूंकि गरीब थे, अगर अमीर होते तो तुम अमीर बाप के बेटे तो वैसे ही अमीर होता है ना। तो ये सारे बी से बेगैरत भी वही हैं तुम्हारे बकौल, हम नहीं गाली दे रहे। और जितनी भी गालियां वालियां हैं ना, सारी फिट करो। बोलो अपने चाचे अपने मामे पे पहले फिट करो, फिर रिक्शा टैक्सी वालों को बुरा भला कहा करो। एक काम ये आइंदा करना है आप लोगों ने, समझ रहे हो? जब भी कोई इस तरह बोले ना, गरीब बेगैरत होता है, गरीब फलाना होता है, गरीब ढिमकाना होता है, तो आपने क्या करना है? बोले तुम्हारे माँ बाप क्या पैदाइशी मालदार हैं या अब भी मालदार हैं, या उन्होंने भी वही सब कुछ किया है, बिजनेस करके इतना पैसा कमाया है? नहीं कमाया तो सबसे पहले ये गालियां तुम्हारे अब्बा अम्मा को जा रही हैं। एक बात। नंबर दो, जब वो बोले कि बिजनेस जो मुलाजिम करता है वो बेगैरत होता है, वो बॉस के जो है वो चमचा होता है वगैरह होता है, तो उनको बोलो कि जितने ये ताने हैं ना, सबसे पहले अपनी फैक्ट्री और अपने बिजनेस में जो मुलाजिमीन है उनको जाके सुनाया करो। ये कमबख्त आपको गुर्बत के ताने दे दे के मार देंगे डिप्रेशन से। मैं भी इसका कायल हूं कि बिजनेस करना चाहिए, लेकिन हर शख्स के मुकद्दर में बिजनेस नहीं होता। बिजनेस करने वाले को भी तो बिजनेस को रन करने के लिए मुलाजिमीन चाहिए। ये तो अल्लाह की तकसीम है भाई। हर आदमी अगर बिजनेस करके मालदार बनना शुरू हो जाए तो अमीर गरीब की तकसीम, जो पूरा निजाम कायनात इस पे चल रहा है, वो खत्म हो जाएगी। मैंने ऐसे देखे, अमीर गालियां दे रहा है एक बंदा और गरीब गरीब को बुरा भला कह रहा है और कह रहा है तुम मुलाजिम करते हो और बॉस के चमचे बने हुए हो, और खुद अपने मुलाजिमीन, उसके मुलाजिमीन फैक्ट्रियों में ना ढक्कन लगा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। तो उनको बोलो ये सारा बयान पहले इन मुलाजिमीन को समझाओ, क्योंकि मुलाजिम गरीब ही होता है, वो पैसे वाला होता अपनी फैक्ट्री ना लगा लेता। तो जो भी ऐसी बातें किया करे उसको बोलो, सबसे पहले अपने मुलाजिमीन को बोलो तुम सब परले दर्जे के बेगैरत हो कि अपना बिजनेस कर नहीं रहे और मेरे बिजनेस को रन करने के लिए मेरी फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे हो। इसलिए इन लोगों को अप्रिशिएट ना किया करें, इसके साइड इफेक्ट बहुत डेंजरस हैं। हमारी कौम वैसे ही, कराची का तो हालात आप देख लो, वैसे ही लुटे पिटे, कभी डंपर कुचल के जा रहा है, कभी गटर के ढक्कन से बंदा गिर के मर रहा है, हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारा, ऊपर से ताने भी सुनने को मिले। इससे लोगों की डिप्रेशन में इजाफा होता है। ये मोटिवेशन का खानदानी तरीका नहीं है। और ये भी एक बात जहन में रखो, कुछ लोग गरीब थे, पैसा नहीं था उनके पास, आपको गुर्बत के ताने दे दे के उन्होंने अपने कोर्स बेच दिए और पैसे वाले हो गए। आपको बोला गरीबो 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 गरीबो, तुम लोग बिजनेस ही करते हो। आपने कहा कैसे करें? ये मेरी किताब है ना, कोर्स है, खरीदो। गरीबो खरीदो। गरीबों ने बेवकूफ बन के खरीदा, गरीब गरीब का गरीब ही रहा, जिसने बेचा वो क्या बन गया? करोड़पति बन गया। और जब एक दफा बन गया तो फिर जाहिर है फिर तो वो पैसे से पैसा छापता रहता है। तो इसलिए ये बहुत बुरी अल्फाज हैं ये। गरीब हमारे पैगंबर भी थे, मूसा कलीमुल्लाह भी क्या थे? गरीब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी क्या थे? गरीब थे। पैगंबरों में अक्सरियत गरीबों की है, उलमा में भी अक्सरियत किसकी है? गरीबों की है। मदारिस में जाके देखो, ज्यादातर उलमा बड़े बड़े अल्लामे गरीब मिस्कीन हैं, तो लेकिन दीन की खिदमत में लगे हुए हैं अब सब कुछ वक्फ करके। हाँ, बार बार एक बात मैं कहता हूं, वो गरीब जो अपनी सुस्ती से गरीब है, अपनी काहिली से गरीब है, उसको ताने देने चाहिए। लेकिन आप तो सभी को रगड़ रहे हो यार, तो सभी को रगड़ रहे हो। जो अपनी सुस्ती की वजह से गरीब बना हुआ है, ऐसे भी गरीब हैं, माँ बाप पे बोझ बने हुए हैं, करते नहीं है, वो बिजनेस कर सकते हैं फिर भी मुलाजमत कर रहे हैं, तो ठीक है उनको, लेकिन फर्क तो होना चाहिए ना। तो और उनको भी एतदाल के साथ मोटिवेशन के लिए, एक आदमी अगर गुर्बत पे राजी है, वो कह रहा है यार मुझे नहीं शौक है, मुझे नहीं शौक है पैसा कमाने का, मेरा आराम से गुजारा हो रहा है, मैं सुकून से मरना चाहता हूं, ठीक है, उसको हम तरगीब देंगे भाई दूसरों के लिए कमा ले, कल हालात खराब हो गए, भीख ना मांगनी पड़े। लेकिन फिर भी शरीयत ने उसको आजाद रखा है। हर एक को शौक नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं यार हम सुकून से जिंदगी, हमें हिसाब ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो आदमी की लाइफ है, वो जैसे मर्जी गुजारे भाई। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। खैर हम कहां से कहां चले गए। तो मैं ये कर रहा था कि तवाज़ो की बात आ रही थी ना, कि मैं खाकसार, ये तवाज़ो की सूरत है। हकीकत में तवाज़ो कहां होती है? दिल के अंदर। इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल दी है हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह। उनको हकीमुल उम्मा का लक़ब ऐसे ही नहीं मिला है।
کراچی یونیورسٹی میں ان پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی ممبر پہ اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ نے ظاہری طور پر ایک مجھے عہدہ دیا ہوا ہے. جیسے مینیجر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے. کیوں بیٹھتا ہے؟ اس لیے کہ مینیجر ہے بھائی, وہ اس کے پاس ایک ڈگری ہے, تو مینیجر کی کرسی پہ بیٹھے گا نا, اس کی گاڑی بھی اچھی ہوگی, اس کی چیئر بھی وی آئی پی ہوگی, آفس بھی اچھا ہوگا. اب اگر کوئی مینیجر کہے کہ نہیں میں حقیر فقیر, میں چوکیدار کی کرسی پہ, میں جمعدار کی کرسی پہ بیٹھوں گا, اور آگے جمعدار کی کرسی پہ بیٹھے اور کہے کہ میں ہوں تو اس لائق, دل میں یہ سوچے میں ہوں تو اس لائق کہ میں وہاں بیٹھوں, میں مینیجر ہوں, لیکن چونکہ میں خاکسار, میں تواضع کروں گا, لہذا میں جمعدار کی کرسی پہ بیٹھوں گا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھنے میں تواضع ہے, حقیقت میں تکبر ہے. یہ اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے وہاں کا, اونچی جگہ کا, بلکہ اس کا تکبر اور بڑھے گا. یہ کہے گا میں کتنا اچھا کہ میرا مقام تو بہت اونچا تھا, لیکن میری انسانیت دیکھو یار, میں بیٹھتا ہوں جمعداروں کی چپلوں میں. یہی تو ہے, اسی کو تو انسانیت کہتے ہیں. تو یہ اور اس کا نفس کیا ہوگا, بھولے گا میں بہت, تبھی تو لوگ کہتے ہیں میں اتنا اچھا ہوں, اتنا پیسہ ہے, پھر بھی غریبوں سے دیکھو میں کیسے جھک جھک کے مل رہا ہوتا ہوں, کیسے میں چپلوں میں جا کے لوگوں کی بیٹھا ہوتا ہوں, میں کتنا اچھا. تو یہی تو تکبر ہے. تو اپنے آپ کو کیوں اتنا فنٹر سمجھ رہا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ آپ بیٹھیں وہ جگہ جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے. وہ کیسے سوٹیبل ہے؟ شریعت کی وجہ سے, یا عرف کی وجہ سے, یا کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس, تو آپ بیٹھیں. اسی آرمی میں کوئی کمیشن آفیسر ہے تو وہ اس کا بیہیویئر اسی حساب سے ہوگا. کوئی صدر وزیر اعظم ہے, اس کا بیہیویئر اسی حساب سے, کوئی دولت مند ہے, اس کا بیہیویئر اسی حساب سے ہوگا. تو بیٹھے وہ اسی جگہ پہ جو دنیا میں اس کے لیے سوٹیبل ہے, لیکن لائق اپنے آپ کو اس جگہ کا نہ سمجھے. دل میں کہے کہ اصل میں اللہ نے میری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ایک بات. نمبر 2, میرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں دنیا میں جو میری جتنی محنت کرتے تو اس سے ڈبل آگے چلے جاتے, لیکن اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ کیا. نہ میرا دماغ اتنا, نہ میرے پاس وہ صلاحیت, لیکن اللہ نے میرے کام میں برکت دی اور مجھے اس سیٹ کے قابل بنا دیا. میں قابل نہیں ہوں, لیکن اللہ کی طرف سے مجھے یہ بھیک میں ملی ہوئی ہے. تو یہ کس کی کیفیت ہے؟ دل کی. یہ تواضع ہے کہ آپ کو جو عہدہ ملا ہوا ہے اس کا اعتراف تو کریں کہ ہے, لیکن اپنے آپ کو اس کے قابل نہ سمجھیں آپ. اس سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کی حقارت آپ کے دل میں نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ ناشکری ہے کہ ایک نعمت اللہ نے دی ہے اور آپ اس نعمت کے وجود کا انکار کر رہے ہو. بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, واقعی ذہین ہوتے ہیں, لوگ ان سے کہتے ہیں یار تم بڑے ذہین آدمی ہو. تو جو تکلف والے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں کہاں, میں تو بے وقوف پرلے درجے کا احمق ہوں. ان کو لگتا ہے ہم نے اگر مان لیا نا ہم ذہین ہیں تو یہ تکبر ہو جائے گا. نہ, اگر آپ ذہین ہو تو آپ بولو بھائی ٹھیک ہے اللہ نے دماغ دیا ہے, میں تو اس قابل نہیں تھا, یہ کس کی طرف سے نعمت مجھے ملی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی. آپ بڑے ہینڈسم ہو, آپ کی صحت بہت اچھی ہے, کوئی کہتا ہے یار ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو, آپ کو نہیں میں کہاں, میں تو ٹی بی کا مریض ہوں, ٹھیک ہے نا, میرے تو گلے ہوئے پھیپڑے ہیں. بھائی آپ بولو ٹھیک ہے یار اللہ نے, لیکن اللہ کا کمال ہے. تو اترانا نہیں ہے. جب انسان نعمت کو اللہ کی طرف سے بھیک سمجھتا ہے تو وہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے, تکبر نہیں کرتا. میں بار بار اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی فقیر آپ کے گھر میں آیا دھوتی بنیان میں, میلا کچیلا, نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا, آپ نے اس کو واش روم میں لے جا کے نہلا دیا ڈیٹول سے, اس کے دانت وانت صاف کروا دیے ڈینٹسٹ سے, گٹکے کے نشانات ختم کر دیے, 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کے خوشبو چھڑک کے آپ نے اس کو بولا تشریف لے جائیں اور آئندہ اسی حلیے میں گھومنا. تو وہ اعتراف کرے گا کہ اب میرا ڈریس اچھا ہے. اگر اب اس فقیر کو کوئی دوست کہے یار آج تو بڑا کیوٹ سا لگ رہا ہے, اور وہ جواب میں کہے نہیں میں کہاں, میں حقیر, تو اس کو غصہ نہیں آئے گا جس نے یہ نعمت دی ہے آپ کو؟ کیا خیال ہے؟ جس نے 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ کمبخت اتنی محنت ہوئی ہے تیرے اوپر, ابھی بھی کہہ رہا ہے میں فقیر.
لا واپس کر میری پتلون. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ٹیلر نے آپ کے لیے خوبصورت کپڑے بنا کے دیے, ٹیلر کہے گا کیسے لگ رہے ہیں, حقیر فقیر. اس کو غصہ آئے گا نا ٹیلر کو, یار تو بول میں اچھا لگ رہا ہوں. بیوٹی پارلر میں دلہن گئی اور بیوٹی پارلر والے نے جتنے ڈبے تھے سارے کیا کر دیے. آج کل ڈسٹیمپر پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا نا جتنا بیوٹی پارلر میں ہو رہا ہے. پورے ڈبے شبے سب ختم, ساری کمپنیاں کہ جتنے میک اپ تھے استعمال کر لیے. اب وہ بیوٹی پارلر والی چاہے گی کہ لوگ دلہن کی تعریف کریں. اب اس نے دلہن کو شیشے میں کھڑا کر دیا کہ بتاؤ کیسی تمہیں میک اپ کیسا لگ رہا ہے. فقیر, میں ابھی تو فقیر ہی لگ رہی ہوں, وہی جیسی پہلے تھی. اس کو غصہ آئے گا. اسی طرح میرے بھائی, اللہ نے جب آپ کو کوئی نعمت دی ہو, ذہانت دی ہو, خوبصورتی دی ہو, پیسہ دیا ہو, تو اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائف اسٹائل ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. خوب سمجھ لو کہ دولت ہو اور رہو غریبوں کی طرح, یہ تواضع نہیں ہے, یہ بیوقوفی حماقت ہے. آج علماء چاہتے ہیں آج پبلک چاہتی ہے جن علماء کے پاس پیسہ ہے نا, لائف اسٹائل ان کا غریبوں جیسا ہو. اور بھائی یہ ناجائز ہے, یہ کنجوسی ہے. پیسہ ہے تو اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, پیسے والا ہونا چاہیے. تو کیونکہ جب ہے تو ہے نا, اس میں کیوں کم بخت تم غریبوں کی طرح پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو. میں پنجاب میں تھا تو مجھے نا یہاں پین پاکٹ کی عادت تھی. میں نے پین کے لیے نا, وہ پین نہیں تھا اتفاق سے جیب میں, تو وہ کسی نے کہا یہ آپ کے کپڑے یہاں سے پھٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں پھٹے ہوئے نہیں, یہاں میں نے اس میں سوراخ ہے پین لگانے کے لیے. کہتے ہیں اچھا, میں سمجھا سنت کی وجہ سے پیوند لگایا ہوا ہے آپ نے. واہ, سنت کی وجہ سے کیا لگا, کپڑے پھاڑ کے پیوند لگائے ہوئے, کیونکہ پیوند زدہ کپڑے پہننا سنت. میں نے کہا بھائی اگر پیوند زدہ کپڑے پہننا سنت ہے تو پھر تو 2 چادریں ہوں, اور پھر چپل بھی جو نبی کی چپل تو بہت سادہ تھی, پھر خوراک بھی ہم کیا نبی کی والی خوراک کھا سکتے ہیں؟ ایک ٹائم کھایا, اگلے ٹائم بھوک, اور جو کھایا وہ بھی ایک ڈش, کبھی کھجور کھا لی, کبھی جو کھا لی, بس یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ جو آپ کا جو لباس تھا اس پہ پیوند اس لیے تھے کہ آپ اچھا لباس خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ کہہ سکتے ہو کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ نبی نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا تھا, تو آپ رکھتے ہی نہیں تھے پیسے. کیا مطلب؟ صبح پیسہ آیا, شام سے پہلے سارا پیسہ صدقہ. بچا ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیے نیا جوڑا خریدیں. تو اتنا ظرف اگر ہمارا ہے کہ ہم پیسے, نبی مالدار ہو کے بھی آپ نے مسکینی اختیار کی ہے نا, پیسہ رکھا ہی نہیں ہے. صبح آیا تو شام سے پہلے سارا کیا ہو گیا, خرچ. تو نبی نے تو اپنے لیے یہ لائف اسٹائل منتخب کیا ہے. کیوں کیا؟ یہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو سب صحابہ کو آپ اسی طرز زندگی کا حکم دیتے, یہ اسلام کا حکم ہوتا. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص ہیں, اس میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم نبی کو فالو کریں. کیا مطلب؟ کچھ چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, سورج غروب ہوتے ہی ہم پر لازم ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں, مگر نبی نے تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا, آپ نے صحابہ کو منع کیا, فرمایا یہ حدیث کا مفہوم کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے, تمہیں اس کی اجازت بولو نا نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ نے نبی کے ساتھ خاص رکھی ہیں. 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت کس کو تھی؟ پیغمبر کو تھی. ہمیں اور آپ کو ہے نہیں ہے. اس میں حکمتیں تھیں, مصلحتیں تھیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی. اسی طرح بغیر مہر کے نکاح میں اور آپ نہیں کر سکتے, نبی کو اجازت تھی. اسی طرح میں اور آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, کر تو نہیں سکتے, کتاب والی سے نہیں کر سکتے, مسلمان سے نہیں کر سکتے, اہل کتاب سے کہاں سے؟ بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن پیغمبر کے بارے میں راجح قول یہ کہ اہل کتاب کی عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں تھی. تو بہت سارے حکام میں نبی کو خاص کیا گیا ہے, بہت سارے نہیں, چند حکام میں. تو انہی میں ایک یہ حکم بھی ہے کہ نبی کا نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا. اسی طرح ایک قول کے مطابق نبی پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں, ہم پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے. نبی کے لیے صدقہ لینا کیا تھا؟ حرام تھا نبی کے لیے. زکوٰۃ یا جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نبی کے لیے بھی اور نبی کی آل و اولاد کے لیے بھی,
میرے اور آپ اگر غریب ہو جائیں تو حرام ہے ہمارے لیے. بہت سے غریب تو چلی اسی پر ہیں. کیا خیال ہے؟ تو چند چیزوں میں نبی کی وجہ, نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے, کیونکہ نبی نے کہہ دیا, فرما دیا زندگی میں, نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینار, ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہے. کیوں؟ کہ نبی کی وراثت علم ہے بھائی, علم بس. مادی چیزیں نبی کی وراثت نہیں ہو سکتی, وہ سب وقف ہوں گی اہل مسلمین کے لیے. تو یہ سارے احکام میں اللہ نے پیغمبر کو خاص کیا. تو اسی طرح یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اللہ نے آپ کے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا, اور اصل میں خواہش بھی اللہ نے ہی ڈالی نا آپ کے دل میں, وہ تھی غربت والی زندگی. یہ سلیکشن تھی پیغمبر کی کہ اے اللہ میں مسکین ہی رہوں گا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر ہوگا. تو یہ خاصیت ہے کس کی؟ پیغمبر کی. اور یہ اتنی سخت نبی کی, یہ نبی نے اس پر عمل کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے نکاح میں بیویاں آئیں ان کو بھی کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو طرز حیات پسند کیا ہے نا وہ مسکینی اور غربت والا ہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سا پسند کیا اللہ نے؟ غربت والا, دولت والا؟ دولت والا, بادشاہت والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنی دولت, اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی سلیکشن تھی. ربی حبلی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, اے اللہ ایسی اسٹیٹ چاہیے, ایسی حکومت چاہیے, ایسی بادشاہت چاہیے, میرے بعد کسی کو ملنا تو دور کی بات, کسی کے لائق ہی نہ ہو, وہ کوئی سوچ بھی نہ سکے, ایسی حکومت چاہیے مجھے. تو یہ خواہش بھی پیغمبر کے دل میں کس کے کہنے سے آئی ہے؟ اللہ نہیں. اللہ دینا چاہتا تھا تو اللہ چاہتا تھا پہلے ان کے دل میں چاہا تو یہ مانگے تو میں دے دوں ان کو. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تو وہ دے دی. پھر ایسے محلات بنائے انہوں نے, وہ ایسے بتاتا ہوں نا, ایسا زبردست تخت تھا. ملکہ سبا جب آئی ہے وہ تخت دیکھ کے ہریان ہو گئی. پنجابی میں حیران کو ہریان بولتے ہیں. کیا ہو گئی؟ ہریان ہو گئی. اور جب وہ ان کا فرش دیکھا محل کا, وہ سمجھی کہ موجیں ہیں پانی کی. وہ ایسا VIP قسم کا انہوں نے فرش بنایا تھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا پانی کی لہریں, شیشے سے بنایا تھا. کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوگی اس زمانے میں, واللہ عالم. تو وہ سمجھی کہ پانی ہے, اور پائن سے اوپر کر لیے کہ تالاب میں, پول میں پاؤں نہ بھیگ جائیں. انہوں نے بتایا یہ پانی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بھائی سادہ سیمنٹ کا فرش بھی تو بنا سکتے تھے نا بھائی, ریت بجری لاتے, بلکہ اینٹیں لگا دیتے گاؤں دیہاتوں میں جیسے, بلکہ ہمارے انڈا بوڑ والی سڑک بنا دیتے. کچھ ہے ہی نہیں, سڑک ہی نہیں ہے. اس کو ہم پیار سے سڑک بولتے ہیں. یہ دیکھ لو سامنے, یہ جو سامنے ہے اس کو سڑک بول سکتا ہے کوئی انسان, لیکن ہم پیار سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سڑک. اس امید پہ کہ شاید بولنے سے کچھ برکت ہو جائے. جیسے ایک آدمی جو تھا نا, وہ اپنے باپ کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ میرا باپ بہت سخی تھا. یار موضوع نہیں جائے دائیں بائیں. ایک آدمی کہتا ہے میرا باپ بہت سخی تھا, حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کرتا تھا. لوگوں نے کہا یار حلیم کی دیگ ہر مہینے, کہہ رہے ہر مہینے دنادن دیگیں بنتی تھیں اور تقسیم. اس نے کہا اچھا یار اتنی دیگیں کیسے بنتی تھی؟ کہہ رہا ہے بھائی 11 دانے چنے کی دال دیگ میں پانی ڈالا, 11 دانے چنے کی دال, 11 دانے وہ جو بھی دالیں والے, 11 دانے جو کے, 11 دانے گندم کے, کوٹ کے ڈال دیے اس. کہتا ہے بھائی یہ کون سا حلیم بن رہا ہے؟ کہہ رہے گوشت زیادہ ڈالتے تھے. گوشت؟ اچھا گوشت زیادہ ہوتا تھا. گوشت کتنا ہوتا تھا؟ کہہ رہے ایک پرچی پہ لکھا 1 من گوشت, اور پرچی ڈال دی, اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. پرچی کے بھی کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں اثرات ہوتے ہیں, تبھی تو اسے تعویذوں میں پڑھتے ہیں لوگ. پرچی ڈال دی, اسی سے ٹیسٹ آتا تھا, اور وہ دے دنادن. تو واقع آگے بھی ہے, لیکن وہ آگے پھر وہ مزیدار نہیں. وہ کہتے تھے بانٹتے کیسے تھے؟ کہتے تھے وہ فلیٹوں میں بانٹتے تھے, تو اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہیلمٹ پہن کے نا اس میں بم ڈالا, وہ بم سے دیکھ پھٹی اور وہ دھڑ 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 اڑ کے حلیم چاروں طرف گھروں میں پھیل گیا. یہ زیادہ ہو گئی میرا خیال. خیر ٹھیک. تو جتنی پہلے جو پھینکی تھی وہ ہم افورڈ کر سکتے تھے, اس لیے وہ میں نے دلچسپی سنا. اگلی جو ہے نا وہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے, وہ لپیٹنے میں آ نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے.
وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کیسا خوبصورت انہوں نے عالی شان. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اور ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ اونچا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ ہی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے لیے سلیمان علیہ السلام والی طرز زندگی نہیں, آپ کے لیے غربت اور مسکنت والی زندگی. تو اتنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت پہ اتنے حریص تھے کہ آپ نے اپنے لیے بھی پسند کیا غربت کو, اور اسی مسکینے کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں راشن ختم ہوتا تھا نا, اور بالکل حالات ایسے کہ حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں, 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی, صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. تبھی میں اس سے ایک بات کہتا ہوں, یہ جو خوراک کے بارے میں ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں نا, ایکچولی جی یہ بھی کھائیں, پروٹین کے لیے یہ کھایا کریں, پھر آئرن کے لیے یہ کھایا کریں, پھر ایکچولی انسان کو ایک بیلنس ڈائٹ میں انسان کو اتنے انڈے بھی روز چاہیے. یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں روزانہ 5 انڈے کھائیں, صحت کے لیے ضروری, اتنا ملک ایکچولی ضرور کریں آپ اگر پیسے دیے اللہ نے. یہ سب چوچلے ہیں پیسے والوں کے لیے, اتنے بادام, اتنے پستے, ڈرائی فروٹ اور وغیرہ وغیرہ. غریب آدمی کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. غریب میں سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے دیکھے 99 سال کے غریب صرف روٹی پہ پوری زندگی گزارا کیا ہے. تو اس لیے ڈپریشن میں نہ جائیں. لوگ ڈاکٹروں کی یہ چیزیں سن کے نا پاگل ہو رہے ہیں کہ یار کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو ہم تو یہ کر نہیں سکتے, ہم کتنے فروٹ اور پھر یہ ڈرامہ. بھائی لائف کو خوش رہو, تھوڑا کھاؤ. تو ہم تو دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتے ہیں, میں ڈاکٹروں کی نفی نہیں کر رہا, وہ سب صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب جب جیب میں کیا ہو, پیسہ ہو, پھر اس کی بات ہے. جب نہیں ہے تو جو ہے یار کھا لے. اللہ یہ خوراک کا معاملہ اتنا, میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی, آپ کی سوچ ہوگی. میں اس میڈیکل سائنس میں بہت دلچسپی لیتا ہوں. اتنے ڈاکٹروں کو سنا ہے میں نے کہ شاید ہی کسی مولوی نے اتنے ڈاکٹروں کو, حکیموں کو سنا ہو. اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں وہ خوراک نہیں کھائی جا رہی جو ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. عمریں 99 سال ہو رہی ہیں کم بختوں کی. ابھی ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے, دنیا بھر میں فلاں علاقے میں لوگ کی عمر 90 سال 95 سال فلاں میں, تو ان کی خوراکوں پہ اس نے کہا کہ یار کیا کھا رہے ہیں, پتہ چلا ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک کی کیا ہے. تو خود اس کا تجزیہ کہ بھائی یہ فیصلہ کرنا نا کہ کون سی خوراک سے آپ 100 سال جیئیں گے, یہ کوئی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا. تو یہ کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ لوگ پروٹین بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے, ڈاکٹر کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں 100 سال آرام سے نکال لیتے ہیں, سلم اسمارٹ بھی رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھو جو ویجیٹیرین ہے ان کی توندیں کیسے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. بن مانس ہے نا, وہ ایک بندر کی ایک قسم ہے, وہ سبزیاں کھاتا ہے تو ایسے توند نکلی ہوئی ہے اس کی, عجیب سا ٹیڑھا میڑھا ہوا ہے. اور جو گوشت کھو رہے ہیں ہینڈسم سلم اسمارٹ. تو مجھے کسی نے بھیجی, دیکھو یار ویجیٹیرین کا یہ حال ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے پیسہ دیا, گوشت کھاؤ. ہماری شریعت بھی گوشت کو فوکس کرتی ہے, ہر موقع پہ گوشت ہی ہے. لیکن یہ نا کہ جس کے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہیں وہ یہ تون دیکھ کے بندر کی کہ یار یہ گوشت. میں نے کہا ہرن کی مثال کیوں نہیں دی, وہ گوشت خور ہوتا ہے یا وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے؟ وہ گھاس پوس ہی کھاتا ہے. کیا اسٹائل ہے اس کا, چیتے سے زیادہ تیز بھاگ رہا ہوتا ہے وہ, تبھی تو ورنہ تو چیتے نے جنگل کو ختم کر دیا ہوتا. 10 ہرنوں کے پیچھے چیتا بھاگے گا تو ایک ہاتھ قبضے میں آئے گا, کیونکہ ہرن بھی ہرن ہے بھائی. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں نا اس کو میں نے جب سے قرضہ دیا ہرن ہو گیا, وہ بندہ ہرن ہو گیا, حالانکہ ویجیٹیرین تھا وہ. قرضہ آپ دو, چاہے ویجیٹیرین ہو, فل کارب ڈائٹ کھاتا ہو, اتنی اسپیڈ سے قرضہ لے کے غائب ہوگا, آپ کو ہوگا کہ یار میں خام میں گوشت پہ گزارا کر رہا ہوں, مجھے بھی آلو اور چاول کھانے چاہیے. اتنی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کی. تو وہ سب تحقیقات اپنی جگہ درست ہیں, لیکن ان سے ڈپریشن میں نہ آیا کرو. اللہ نے ہر شخص کی باڈی میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. باڈی میں جو بھی جاتا ہے نا, باڈی اس حساب سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتی ہے, وہ خود کشیدتی ہے. وہ ایسا
سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے, تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کی یوٹیوب کی تحقیقات میں نہیں آیا کرو, تھوڑا بہت آیا کرو, جیب میں پیسے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, پھر لو کارب ڈائٹ بھی کھاؤ. ویسے تو بس ایک بات کر دوں, اپنی خوراک سے نا چینی کم کر دو, بس بیسک چیز, گھوم پھر کے یہی آؤ گے. میٹھا کیا کر دو اپنی زندگی سے, اور یہ بیکری آئٹم اور میٹھا ختم کر دو بس. یہ تو فرض عین ہے. اس کے بعد پھر جس کو اللہ نے, اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, اس کے لیے تو پیسہ یعنی پیسہ نہیں ہوگا تو یہ کام آسان ہوگا. جب چینی شارٹ ہوئی تھی نا مارکیٹ سے, تو ٹی وی پہ خبریں آ رہی تھی, غریب آدمی کہاں سے چینی خریدے, ہائے 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 غریب آدمی کیا کرے گا, مفتی صاحب بیان کرو. میں نے کہا بہت بہترین موقع مل گیا غریب کو چینی چھوڑنے کا. چینی کو سونے کے بھاؤ کر دینا چاہیے. چینی کو کیا کر دینا چاہیے, سونے کے بھاؤ. بہت فائدے مند. اس کو سستی نہ کرواؤ, اس کو مہنگا ہی کرواؤ چینی کو. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی غربت کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو حکم, آپ کی یہ طبیعت بنائی گئی کہ آپ نے بھی مسکینی والی زندگی گزارنی ہے, اور اپنی ازواج 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو امہات المومنین نے پھر کیا کیا, نبی سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ جو مال غنیمت میں حصہ آتا ہے ہمیں اتنا حصہ دیں, وغیرہ وغیرہ, جس کی تفسیر میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو ہمیں حکم کیا دیا ہمارے نبی نے کہ اپنے گھر والوں کو عاشروہن بالمعروف. قرآن کہتا ہے عرف کے مطابق کیسے معاملہ چلانا ہے ان کے ساتھ. عرف, جس اسٹینڈرڈ کی آپ کی گھر والی کی لائف شادی سے پہلے کی تھی, پوری کوشش کر کے کم سے کم وہ اسٹینڈرڈ آپ نے اس کو دینا ہے. اب کوئی کہے دیکھو نبی کی جب ازواج نے نبی سے مانگے پیسے تو نبی نے کیا فرمایا کہ تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ٹھیک ہے, اب مال غنیمت میں مال آئے گا تو میں تم سب کو اچھے خاصے پیسے دوں گا, لیکن اس کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا, سب میرے نکاح سے کیا ہو جائیں گی, آزاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ان کو اختیار دے دیا ڈیورس کا. کیا آپ کے پاس اب یہ آپشن ہے کہ یا تو اسی غربت میں گزارا کریں, جیسا میں ویسے ہی آپ نے بھی, ایک دن کھانا ہوگا ایک دن کھانا نہیں ہوگا. چولہا کبھی جل گیا تو قسمت ہے, نہیں جلا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو روزہ رکھیں گے. نبی کی کیا سیرت ہے, جب گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, اگر کہہ دیتی ہاں ہے چلو بھائی لے آؤ کھا لیتے ہیں, اگر کہتی ہیں کہ نہیں ہے چلو روزے کی نیت کر لیتے ہیں بھائی. جب بھوکا پیاسا رہنا ہے شام تک تو روزے کی نیت کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں, نیت نہ کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں. تو نبی نے ان کو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی, تو آپ کو میں طلاق کا اختیار دیتا ہوں. سب ازواج کو بلا کے الگ الگ اختیار دیا ہے کہ آپ کو بھی ڈیورس کا حق ہے کہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہیں, یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو سکتی ہیں. آپ کو بھی, سیدہ عائشہ کو بھی, کیونکہ ان کی عمر کم تھی تو اس لیے ان کو آپ نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرنا, پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ لے لو, کیونکہ پھر بعد میں یہ آزمائشیں آئیں گی. یہ جو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی کم عمری میں سیدہ عائشہ سے شادی کر لی, بھائی سیدہ عائشہ کو ڈیورس کا حق بھی نبی نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتی ہو کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو آپ علیحدگی لے لو, اور جلدی فیصلہ نہ کریں, آپ کی عمر کم ہے, اپنے ماں باپ سے جا کے مشورہ لیں آپ. تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا, افیک اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ ہے, یعنی یہ آپ کو سوال کیسے کر لیا آپ نے ہم سے. یعنی ایک طرف فقر و فاقہ اور پیغمبر, اور دوسری طرف دولت. تو بھائی ہم فقر و فاقہ برداشت کریں گے, آپ کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ سیرت زوردار تماچا ہے ان بےغیرتوں کے منہ پہ جو بار بار تانا دیتے ہیں کہ نبی کی عمر اتنی زیادہ اور کم عمر سے شادی کر لی. جن سے کی ہے وہ خوش ہیں, ان کو ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں یہ حق نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے اتنی 50 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ جیسی کم عمر سے نکاح کر کے کیسا نبھایا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ایسا آپ کا بیہیویئر تھا کہ وہ ڈیورس کا رائٹ ملنے کے بعد بھی کہہ رہی ہیں مجھے غربت میں بھی آپ پسند ہیں. آج کسی کی بیوی ایسا کرے گی؟
جب کرے گی جب میاں میں کوئی الگ صحیح سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں بھائی, بہت ہی کوئی الگ ایکسٹرا آرڈینری ہو. ورنہ میرے اور آپ جیسے جو مارکیٹ میں میاں نارمل پیکنگ میں جو میاں مارکیٹ میں چل رہے ہیں, ان کے گھر میں اگر ایسے حالات آ گئے تو بیگم بولے گی ٹاٹا بائے بائے. ہم اگر کہیں گے نا دیکھو میں تو صرف ایک ٹائم کا ناشتہ کرا سکتا ہوں, وہ بھی بغیر پکا ہوا آٹا, کیونکہ چولہا ہی نہیں جل رہا نا, کھجور پانی, وہ بھی ایک ٹائم, دوسرے ٹائم کا مجھے نہیں پتا بھائی. ایسے ہی چل رہا ہے تو چلو, اور ساری زندگی ایسا ہی رہنا ہے. تو وہ, اور اگر علیحدگی چاہیے تو ٹھیک ہے, تو وہ کہے گی بھائی پھر بہتر کیا ہے, ہم تو نہیں گزارا کر. اگر وہ جذبات میں آ کے کہہ بھی دے گی نا نہیں رہنا ہے, تو 4 دن کے بعد پھر بولے گی نہیں رہنا, غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رہنا ہے. تو امہات المومنین تو وہ فقر و فاقہ دیکھ چکی تھیں, تجربہ کر چکی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ رسول چاہیے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ سید الانبیاء کی جو ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام, شادی کس سے ہو رہی ہے, ملکہ, غالب یہی ہے کہ انہوں نے اس سے بھی جب اتنی ساری شادیاں پہلے سے تھی تو ایک اور کر لی ہوگی, اس میں کیا جا رہا ہے. تو ملکہ سبا, وہ بھی ملکہ اور عالی شان محل, تخت و تاج, جنات کنٹرول میں, وہ علوم کی وجہ سے نہیں جو عاملوں کے پاس ہوتے ہیں. اللہ نے علوم کچھ نہیں ہوتے عاملوں کے پاس, ان کے کنٹرول میں جنات ہوتے ہی نہیں, جنات نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے, یہ لوگ جنات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہ سارا آپ دیکھو کتنا دونوں کی طرز حیات میں بظاہر تضاد ہے نا, لیکن دونوں اللہ کے محبوب پیغمبر. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے یا دولت نہیں ہے, اور اللہ کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ دولت رکھنا کوئی بری چیز ہے نا. اگر بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے دیتا, سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو اتنی غربت رکھی ہے یہ نبی کی خاصیت ہے, امت کو اس کا حکم نہیں. اگر ہوتا تو حضرت عثمان کے 400 اونٹ تجارت کے مدینہ میں آیا کرتے تھے, نبی ان سے کہہ سکتے تھے عثمان میرے گھر تو فاقے چل رہے ہیں اور تمہارے شام سے 400 اونٹ مدینہ کی زمین کو ہلاتے ہیں, اتنے بڑے بزنس کی تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی. تو صحابہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ, مغیرہ ابن شعبہ اتنے مالدار تھے, اتنے مالدار کہ انہوں نے نکاح کیا ہے نا 3 دن تک ولیمے کا لنگر چلایا ہے. 3 دن. ہمارا ولیمہ کیسے ہوتا ہے, ادھر ہی آ جاؤ, ہمارے گھر بھی نہ ہو, یہاں آ کے بیت الخلا بھی استعمال کرو. ویسے ہی اچھا ہو گیا ابھی شادی ہالوں کا جو کانسیپٹ ہے نا, پہلے 1 مہینہ پہلے جا کے پڑ جایا کرتے تھے, بیڑا غرق کر دیتے میزبان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدید درجے کی غربت کو اپنے لیے پسند کیا. تو یہ کس کی خاصیت ہے, نبی کی. اگر یہ اسلام کا حکم ہوتا تو مغیرہ ابن شعبہ کو 3 دن تک لنگر چلانے کی اجازت نہ ملتی. 3 دن لنگر, آپ کو 3 دن لنگر کا مطلب یہ نہیں 3 ٹائم کھانا, دیگیں آ رہی ہیں پک رہی ہیں, آتے جاؤ کھاتے جاؤ, آتے جاؤ, 3 دن تک کھلا رہے ہیں. اور شادیاں بھی بہت کی تھی انہوں نے, تو ایک شادی پہ یہ لنگر تھا, تو باقی یہ پیسہ کہاں, چندے کا پیسہ تھا, یہ سارا کوئی مال غنیمت کا تھا نا, ان کا بزنس تھا, کاروبار تھا. تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا. ویسے بھی کیسے نبی منع کرتے بھائی, کیونکہ مسلمانوں کو جب جہاد میں چندے کی ضرورت ہوتی تو مالدار صحابہ تو دیتے تھے, بلکہ آپ نے فضیلت سنائی, آپ نے فضیلت سنائی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. صحابہ نے, غریب صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, جو مالدار صحابی ہیں وہ اجر میں ہم پہ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کیسے, کہا یا رسول اللہ وہ بھی جہاد کرتے ہیں, ہم بھی جہاد کرتے ہیں, وہ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں, ہم بھی صلہ رحمی کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں رات کو, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے, وہ صدقات دیتے ہیں ہم صدقات لیتے ہیں. مفہوم بیان کر رہا ہوں میں حدیث کا اپنے الفاظ میں. تو شریعت میں لینے والے کو کوئی ثواب ملتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اجر میں ہم پہ سبقت لے گئے, تو یہ تو صدقہ کرتے ہیں, ہم تو وہ کر نہیں سکتے. تو نبی نے صحابہ کو, غریب صحابہ کو ایک تسبیح بتائی کہ تم یہ والی تسبیح, غالباً تسبیحات فاطمیہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو, تم بھی اجر میں ان کے برابر. جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی کہ بھائی ہم کیوں اجر میں پیچھے رہیں. تو پھر نبی کے پاس جب صحابہ نے آ کے بتایا, جو مساکین تھے, کہ یا رسول اللہ
وہ تسبیح انہوں نے بھی شروع کر دی, پھر ہم سے اجر میں آگے ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, وہی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. اب اللہ نے ان کو دولت دے کے آخرت میں بھی آگے کر دیا, تو ابھی اللہ کی مرضی ہے. اب پھر یہاں غریب احساس کمتری میں جائے گا. بھائی احساس کمتری میں اس لیے نہ جاؤ کہ دولت آنے کے بعد صحابہ والے کیفیات رہتی نہیں ہیں. یہ تو صحابہ تھے, دولت آئی تو انہوں نے صدقہ بھی شروع کر دیا, ذکر بھی, تہجد دیا. آپ کے پاس جب دولت آ گئی نا, اگر آ جائے اللہ کرے, لیکن آنے کے بعد بگڑنے کے چانس زیادہ ہیں, نیک بننے کے چانس کم ہیں. شراب, کباب, لڑکیاں, یہ سب عیاشی غریبوں کے شوق نہیں ہے. غریب تو گٹکے کے پیسے بیچارہ تنخواہ جوڑ جوڑ کے جمع کرتا ہے. میں اکثر ایک غریب کا واقعہ سناتا ہوں. وہ گٹکا, نسوار, سگریٹ, پان, چاروں چیزیں کھاتا تھا. ہمارا کلاس فیلو تھا, تو گٹکے کی بو آتی تھی اس کے منہ سے. ایک دن کیا ہوا, صرف نسوار پہ آ گیا. تھا اردو اسپیکنگ, لیکن صرف کس پہ آ گیا. میں نے کہا خیریت, آپ اتنے نیک کہ باقی تینوں چیزوں سے توبہ کر لی. کہہ رہے توبہ نہیں کی, پیسے ہی نہیں ملتے یار ابا کی طرف سے اتنے کہ چاروں چیزیں خرید سکوں. نسوار کہہ رہے سستی ہے. میں نے کہا چلو ابا نے کم پیسے دے کے اس پہ احسان کیا ہے. تو کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی اور غربت کی زندگی گزاری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ نہیں کہ نبی کے پاس پیسے آتے نہیں تھے, آتے تھے, لیکن آپ نے اپنے لیے پسند کیا کیا, مسکینی کو. لہذا وہ آ گئے تو اب وہ صبح آئے ہیں تو شام سے پہلے کیا ہو جائیں گے, خرچ. اور آپ کی ازواج نے بھی یہی طرز زندگی, صبح آئے تو شام سے پہلے خرچ. تو یہ اسٹائل اگر کسی کا ہو تو وہ پیون زدہ کپڑے پہنے گا. تو پیون زدہ کپڑے پہننا جب سنت ہے, جب یہ والا پورا اسٹائل ہو. حدیث میں نبی ہی نے حکم دیا, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو اس کے لباس پوشاک سے وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو کوئی نعمت دی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر عالم کے پاس یا کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو یہ جو تواضع پہ میں نے بات شروع کی تھی نا, پھر یہ تواضع نہیں ہے پیسہ بہت ہے لیکن خاکسار, فقیر. کیوں فقیر بول رہا ہے اپنے آپ کو, کمبخت, جب تیرے پاس اتنا پیسہ ہے. نہیں میں فقیر, ہاں اللہ کے در کا فقیر بولے تو ٹھیک ہے, میں عاجز. اور پھر وہ گدھے کی سواری پہ جا رہا ہے, پھٹی ہوئی پٹ پٹی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے اس نے, اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, غریبوں جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے. تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ تواضع کی صورت ہے. دیکھنے میں لگے گی یہ تواضع, حقیقت میں یہ ناشکری ہے, کیونکہ شکر زبان سے بھی واجب ہے اور اپنے عمل سے بھی واجب. زبان کا شکر کیا ہے, اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. عمل کا شکر کیا ہے, دیکھو نظر بھی آ رہا ہے اللہ کا دیا ہے. آپ نے کسی فقیر پر احسان کیا, اس کی اچھی فوٹ پٹلون ٹائی اسپرے کر کے لگا دیا کہ یار دیکھنے میں اب تو لگے میرا دوست ہے نا تو اچھا لگے. اس نے جا کے وہ شاپر میں رکھا, دوبارہ چڈی بنیان میں, دھوتی بنیان میں آ گیا. آپ نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یار مجھے اس میں نا تکبر پیدا ہو رہا تھا. تو وہ آپ کیا بولو گے, پھر واپس کر دے, پھر شاپر میں نہ رکھ, وہ مجھے واپس کر دے, تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے یہ پہنایا جائے. تو یہ ناشکری کر رہا ہے تو.